अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। सूरह आल इमरान आयत 192 से देखेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिका वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। बेहतरीन दुआएं हैं और यहाँ पे तस्करा हो रहा है उन लोगों का जो ज़मीन व आसमान की पैदाइश में, रात दिन के आने जाने में, कायनात में जो निज़ाम चल रहे हैं उन पर गौर करते हैं और फिर गौर करने के बाद अपने रब को पहचानते हैं, ईमान लाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो दुआएं करते हैं। तो यहाँ से उनकी दुआएं शुरू हो रही हैं कि रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार, ए हमारे रब जिसे तू दाखिल कर दे आग में, फ़क़द अख़ज़यता, तो तहकीक तूने रुस्वा कर दिया उसको। यानी अब उसके नताइज इतने बुरे हैं कि उसके लिए शर्मिंदगी के सिवा और कुछ ना बचा। दुनिया में भी यही मामला है। कोई रिजल्ट होता है, किसी क्लास का रिजल्ट होता है, 1 साल का कोई डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा, अगर कामयाबी हासिल ना हो तो किस कदर रुसवाई होती है। तो जो आग में दाखिल हो गया तो असल में वो क्या हुआ? वो भी रुसवा हो गया। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, और ये इसलिए नहीं हुआ कि अल्लाह ने उसको आग में दाखिल कर दिया। आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे तो आप शायद ये इससे माना निकालें। असल चीज क्या है? वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, कि जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं है। यानी जैसे अमल थे वैसे नतीजे हैं। जो जुल्म करता है फिर उसकी तो मदद नहीं की जाती ना। जुल्म कैसे करता है इंसान? गुनाह करके। सबसे बड़ा जुल्म तो अपनी नफ्स के साथ करता है ना। हम जब गुनाह करते हैं तो हम अपनी नफ्स पर जुल्म करते हैं ना। किसी और का तो बाद में कुछ बिगड़ता है, पहले हमारे नामा माल काला हो जाता है। फिर मजीद क्या दुआ करते हैं? रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल आमिनू अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना, है हमारे रब, इन्नना बेशक हम, समिअना सुना हमने, एक पुकारने वाले को, युनादी जो पुकार रहा था, लिल ईमानी के ईमान ले आओ, अन आमिनू बिरब्बिकुम ईमान के लिए पुकार रहा था, अन आमिनू के ईमान ले आओ, बिरब्बिकुम अपने रब पर, फ़आमन्ना तो हम ईमान ले आए। देखिए, जो जमीन व आसमान की में बिखरी हुई अल्लाह की निशानियों को देखकर ईमान लाते हैं ना, इसका मतलब होता है उनका दिल तासुब से पाक है। तो जब ऐसे लोगों को हक की तलकीन की जाए ना तो वो फौरन लब्बैक कहते हैं। तो फिर वो ये नहीं कहते कि नहीं हमारे मजहब में तो ऐसा और फला मजहब में ऐसा। मतलब दिल अगर खाली है किसी भी तासुब से तो कुरान पढ़ेंगे तो कुरान जरूर दिल पे असर करेगा। वरना बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ने कुरान इस हवाले से पढ़ा कि वो इसमें से मीन मेख निकाल सकें। कुरान तो उन्होंने भी पढ़ा, लेकिन उनकी नीयत क्या थी? तो जब हम किसी पेज पर पहले से ही कुछ लिखा हुआ हो और उस पर कुछ लिखने की कोशिश करें तो वो लिखाई वाज़ेह नहीं होती, पढ़ने वाला उसको पढ़ नहीं सकता। वो पेज क्या होता है? नाकारा हो जाता है। इसी तरह अगर दिल में पहले ही तासुब है और फिर कुरान की तरफ जाएंगे तो कुरान वैसे दिल में उतरेगा नहीं। यही मामला दूसरे मसाइल का भी है। जो हमारे आपस में ग्रुप बंदियां हो गई हैं और जो ना इत्तेफाकियां हैं, उनका भी हल असल में क्या है? कुरान में ही है। लेकिन जब उनको पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा होता है तो वो उसमें उन चीज़ों को नहीं ढूंढ रहा होता। उसने पहले ही जहन में एक चीज़ बना रखी होती है कि ये बात ऐसे ही है। अगर वो उस बात को जहन से निकाल दे और दिल को खाली करे और फिर उस फ़िक़ही मसले का हल ढूंढे कुरान से तो यकीनन उसे मिलेगा। मजहबी इख्तिलाफात का हल कुरान में ही है। कुरान आई ही इसलिए है कि जो आपस में मजहबी इख्तिलाफात हैं वो चाहे एक मजहब से दूसरे मजहब में हो या सिर्फ एक मजहब में पैदा होने वाले जो ग्रोह हैं उनमें हो, उनका हल कुरान में ही है। लेकिन दिल खाली होना चाहिए। ये लोग जो ईमान लाते हैं ना, जो इस तरह ईमान लाते हैं अल्लाह की कायनात की में बिखरी निशानियों को देख के, इनके दिल खाली होते हैं, तासुब से पाक होते हैं। तो ये क्या कहते हैं? जब इन्हें हक की दावत दी जाती है तो फौरन ये लब्बैक कहते हैं। तो कहते हैं फ़आमन्ना, तो हम ईमान ले आए। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। फिर दोबारा क्या है? दुआ करते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, फ़ग़फ़िर लना, बस बख्श दे हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को। सबसे पहले अपनी फ़िक्र पड़ती है, अपने गुनाहों की फ़िक्र पड़ती है कि क्या होना है हमारा। वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और फौत कर हमको साथ नेक लोगों के। अच्छी सोहबत मांगते हैं।
انجام اچھا ہو. ہم دیکھتے نا کہ ہم خواہش کریں کہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کے لیول پہ ہیں، یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی، یا دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہوں گے، تو ہم بھی کبھی ان کو دیکھ لیا کریں، ہم بھی ان کی محفلوں میں جا کے بیٹھ جایا کریں. کبھی یہ خواہش ہوتی ہے دل میں؟ تو وہ توفنا مع الابرار، کہ ہمیں فوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ، ہماری گیدرنگ ان کے ساتھ بنے، ہماری کمپنی ان کے ساتھ بنے. دیکھیے جنت میں سلام ہی سلام ہے اور اللہ کی تعریف ہی تعریف ہے. تو جو لوگ دنیا میں یہ کام نہیں کر رہے، دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث نہیں ہے، جھگڑے فساد پھیلا رہے ہیں، ہر وقت کے مسائل لے کر بیٹھے ہیں، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال رکھا ہے، خود بھی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، یا تھوڑے سے اوپر آ جائیں، انفرادی لیول سے اٹھ کے کوئی قومی لیول پہ آ جائیں، ایک قومیں دوسرے قوموں پہ چڑھائی کرتی رہتی ہیں، ظلم کرتی رہتی ہیں، تو جو ظالم ہے وہ پھر آخری میں بھی تو اسی گیدرنگ کے ساتھ ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے دنیا میں ہم کچھ اور تھے اور آخرت میں کچھ اور ہو گئے. دیکھیے مختلف پارٹیز ہوتی ہیں تو ان پارٹی کے پروٹوکول کے حساب سے لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے. جس طرح کی پارٹی ہوتی ہے اسی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی جو شعرا کی ہے، شاعرہ نے بلا لیا سائنٹسٹ کو، نہیں، تو جو گیدرنگ ہے اسی طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو جنت میں جو ابرار کی گیدرنگ ہے، جو نیک لوگوں کی گیدرنگ ہے، اس گیدرنگ کو فوکس کرنا ہے تو دنیا میں ویسا بننا پڑے گا. یہاں ہم ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں، بہرحال یہ اسلام کا ظاہری پہلو ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. احادیث سے ثابت ہے کہ ہیلو ہائی کرنے کے بجائے سلام کو رواج دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں. تو جنت میں بھی سلام والوں کی گیدرنگ ہے نا، فرشتے سلام کہہ رہے ہوں گے، رب کا سلام آئے گا، جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے. جس کو ہائے ہیلو کی عادت ہو، یہ ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے، یہ ظاہری ایک عمل ہے، فیصلہ تو سارے ہی اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے، لیکن ابتدا تو کرنی چاہیے. تو ایک تمثیل ہے بہرحال یہ. تو وہ ساتھ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا انجام فرما. تو اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگ رہے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم سے دور بھی کر دے ہماری برائی، یعنی ماضی میں جو گناہ ہو گئے ان کو بھی معاف فرما، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں مستقبل میں یا فیوچر میں جو گناہ ہم سے انہیں، وکفر عنا سیئاتنا، تو ماضی کی بھی جو سیئات تھی، ہماری برائیاں تھیں، ان کو معاف فرما، اور جو ہم سے اب ہو جائیں یا مستقبل میں ہونے کا شائبہ ہو ان کو بھی ہم سے دور کر دے. اور پھر آخری وقت تک کے لیے دعا ہے کہ ہاں آخری سانس تک یا اللہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارا انجام کس کے ساتھ ہو؟ وتوفنا، اور فوت کر ہم کو مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے ہمارے رب دے ہم کو جو وعدہ کیا تو نے ہم سے رسولوں کے حساب سے، یعنی رسول جو تیری دعوت لے کر دنیا میں آئے اور انہوں نے کہا، انہوں نے جو ہمیں انفارمیشن دی کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ والا عمل کرو گے تو یہ بھلائیاں ہیں ساتھ. سیدھی سیدھی سی بات کیا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ بشیر اور نذیر ہوتا ہے، بشارت دیتا ہے، جنتوں کی بشارتیں دیتا ہے، اعمال بتاتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو یہ ملے گا، یہ کرنا ہے تو یہ ملے گا. تو یہاں پہ وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب جو تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے اس کو بھی پورا فرمانا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور تو رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت کے دن. اب رسوائی، سب سے بڑی رسوائی تو قیامت کی رسوائی ہے، اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچائے. اتنی بڑی گیدرنگ میں جب ہر چیزیں کھول دی جائیں گی تو کیا حال ہوگا انسان کا. ایک دیکھیے ایک فوری طور پر گروہ بندی کیسے ہو جائے گی؟ نامہ اعمال پکڑا دیے جائیں گے، دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے، سب سے بڑی رسوائی تو وہیں ہو جائے گی. پھر اس کے بعد مزید فیصلے ہوں گے، ڈیٹیل سے حساب کتاب ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ لمحے لمحے پہ رسوائی یا خوشی مل سکتی ہے. 29ویں پارے میں ملتا ہے نا کہ جب نیک لوگوں کو نامہ اعمال دیے جائیں گے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہا اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. پوری مزید کنٹینیو ہوتی جاتی ہیں آیات جنت کے حوالے سے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا تو بڑا نعرہ لگائے گا، ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو میری کتاب تو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین رکھتا تھا کہ میرا ایک نہ ایک دن حساب ہوگا، مجھے اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، جواب دینا ہے اپنی باتوں کا. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے اعمال سیدھے رکھتا تھا. تو وہ مجمع میں چلائے گا نا، اچھی کتاب دکھائے گا. ہم کوئی گھر کی خراب چیز کسی کو دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں دکھانا چاہتے، لیکن جو گھر کی اچھی چیزیں ہیں وہ ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں. تو وہ کتاب آج ہم لکھ رہے ہیں، میں آپ آج لکھ رہے ہیں، وہ کتاب ہم نے آخرت میں اب کیسی لکھی ہے؟ خراب ہے تو کیا ہم دکھائیں گے وہاں مجمع میں؟ ہاں آج ہم اچھی لکھ رہے ہیں کتاب، تو ہمیں پھر امید ہونی چاہیے اللہ کی رحمت سے کہ وہ کتاب اس لائق ہو جائے گی کہ ہم بھی کہیں ہاں اقرؤ کتابیہ، کیا وہ میری کتاب تو پڑھو ذرا. تو جو نامہ اعمال صبح آنکھ کھلتی ہے اور رات ہم سوتے ہیں، اس میں جو کچھ ہم لکھتے ہیں تو یہ ہم خود دیکھیں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں.
انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو نہیں خلاف کرتا وعدے کو، یعنی تیرا جو وعدہ ہے کہ تیرے دین پر چلیں گے، تجھے راضی کرنے کے لیے کوششیں کریں گے. دیکھیں کوشش ہے، نتائج نہیں مانگے اللہ نے، کوشش مانگی، کوشش کریں گے تو ہمارا انجام بہتر ہوگا. تو وہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کے وعدے پر اپنا بھروسہ بتا رہے کہ انک لا تخلف المیعاد، ہمیں اس وعدے پر پورا بھروسہ ہے، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمیں گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں معاف فرما دے. وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے اندر، جیسے کوئی غصے کا تیز ہوتا ہے، کسی میں صبر کم ہوتا ہے، کہ کوئی پیٹ کا بڑا ہلکا ہوتا ہے، اس کو کوئی بات پتہ چل جائے تو وہ قابو نہیں رکھ پاتا. کوئی کھانے کے پیچھے بہت دیوانہ ہوتا ہے، جب کھانا کھاتا ہے سستی آتی ہے، عبادات میں کمی ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہمارے اندر رکھتی گئی ہیں نا ہماری آزمائش کے لیے. تو یا اللہ ہم کوشش کریں گے، کچھ ہم سے جان بوجھ کر گناہ ہوں گے، کچھ غلطی سے ہوں گے، کچھ ہمارے اپنے خمیر کے اندر ایسی برائیاں ہیں جن سے ہم ساری زندگی لڑیں گے، بس تو ان کو معاف کر دینا یا اللہ. اور ہمیں کیا کرنا، ہمیں وہ عطا کرنا جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے. اور ہمیں بھروسہ ہے کہ انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو بہت خوبصورت دعائیں ہیں یہ. کچھ ہم نے پچھلی آیات دیکھی تھی، اس کے حساب سے تھوڑی سی میں انفارمیشن مزید ایڈ کرنا چاہوں گی. پچھلی جو آیات تھی پچھلی لیسن میں، اس میں یہ تھا کہ لآیات لأولی الالباب، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات کے آنے جانے میں کیا چیز ہے، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو کچھ ڈیٹا ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. ویسے تو انٹرنیٹ اس سے بھرا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے غور و فکر کیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. نیٹ پہ بہت سارے مل جائیں گے انفارمیشن، تھوڑا سا ایسے میں ڈیٹا دینا چاہوں گی. پروفیسر کیتھ ایل مور تھے، اناٹمی میں تھے اور سیل بیولوجی میں. یہ ٹورانٹو میں یہ یونیورسٹی میں ہوتے تھے، اور انہوں نے جب ایمبریولوجی کے حوالے سے آیات قرآن کی ان کے سامنے رکھی گئیں تحقیق کے لیے، تو یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. جب انہوں نے ان آیات کو دیکھا تو انہیں باقاعدہ انہوں نے ڈسکشن کی کہ یہ قرآن میں کوئی شخص جو کہ ڈیزرٹ میں رہتا ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ڈیزرٹ میں رہ رہے ہیں، اور وہ بندہ اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنی انفارمیشن اس کے پاس کہاں سے آ سکتی. یقیناً یہ قرآن جو ہے کوئی آسمانی کتاب ہے، اور یہ ایمان لے آئے تھے. اسی طرح مارشل جانسن تھے، یہ چیئرمین تھے ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی کے، اور بیولوجی ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ آف بیولوجی کے، اور ڈائریکٹر بھی تھے یہ ایک انسٹیٹیوٹ کے. اور یہ تھے جناب فیلاڈیلفیا میں، اور یہ بھی ایمان لے آئے تھے. یہ بھی ایمبریو کے حوالے سے جو آیات قرآن میں ہیں وہ انہوں نے پڑھی تھی، اس وجہ سے یہ ایمان لے آئے. اس کے بعد پروفیسر ٹی وی این پرسوڈ ہے، یہ کینیڈا میں تھے، یہ بھی ایمان لائے. اور جو لیگ سمپسن ہے، ٹیکسس میں ہوتے تھے، یہ بھی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، یو ایس اے میں، یہ بھی ایمان لائے. گیرلڈ جیورینجر واشنگٹن میں ہوتے تھے، واشنگٹن ڈی سی میں، یہ بھی ایمان لائے. یہ سب بڑے بڑے پروفیسر ہیں جو یا تو اپنے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ تھے یا کسی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ تھے. ان سب کے نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی انفارمیشن. اس کے علاوہ تھے ایک ایلفرڈ کھومر، یہ جرمنی میں ہوتے تھے. پھر یوشیدی کاؤسان، یہ ٹوکیو میں ہوتے تھے، ڈائریکٹر تھے. یہ آبزرویٹری جو ہوتی ہے نا جس سے ایسٹرونومی، جو ستاروں وغیرہ کا انفارمیشن اور ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، یہ اس جگہ کے ڈائریکٹر تھے جاپان میں، ٹوکیو میں. تو انہوں نے جب قرآن میں وہ آیتیں ان کے سامنے رکھی گئیں جو ستاروں سے متعلق ہیں، جو کائنات جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے اس سے متعلق ہیں، تو یہ پھر اس سے متاثر ہو کے اسلام لائے. اور انہوں نے کہا کہ یہ انفارمیشن 1400 سال پہلے کوئی انسان نہیں اس کو اخذ کر سکتا تھا، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. اس کے علاوہ پروفیسر ولیم ہے ہیں، یہ کولوراڈو میں ہوتے تھے، یو ایس اے ہیں. یہ اوشینوگرافی، اوشینز کے حوالے سے جو قرآن میں آیات ہیں، یہ اس سے متاثر ہوئے، یہ ایمان لائے. اس کے علاوہ ڈاکٹر درگا راؤ تھے، پروفیسر درگا راؤ، یہ یہاں جدہ میں جیولوجی پڑھایا کرتے تھے، KSM میں، سعودیہ میں. اور یہ بھی پھر جو اوشین کے حوالے سے قرآن میں آیات ہیں، جیولوجی کے حوالے سے ہیں، تو یہ ان کی وجہ سے ایمان لائے. ایک لمبی لسٹ ہے، یہ میں نے کچھ نیٹ سے بہرحال ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کو بتانا چاہا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل تعصب سے پاک تھے. کچھ ایسے بھی سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیات لائی جاتی ہیں اور لیکن ان کے دل میں تعصب ہوتا ہے، تو وہ پھر ایمان نہیں لاتے. اچھا جی جناب، بائبل جو ہے اس میں بھی اسی طرح کی ریلیٹڈ جو زمین و آسمان کی پہ نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے ان سے ریلیٹڈ آیات موجود ہیں. لیکن بائبل میں کیونکہ تحریف ہو چکی ہے تو اس کے جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان میں ایررز ہیں، جس کو سائنٹیفکلی خود انہوں نے جو کرسچنز
ریسرچ کرنے والے انہوں نے خود اس کو پروف کیا کہ یہ ایز کمپیئر ٹو قرآن یہ فیکٹس ٹھیک نہیں ہیں. اور پھر مسلمانوں نے زیادہ کام کیا اور انہوں نے پروف کیا کہ بائبل میں سائنٹیفک فیکٹس جو ہیں ان میں ایرر ہے، جبکہ جو قرآن میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس میں سے کوئی سائنٹیفک فیکٹ ابھی تک غلط ثابت نہیں ہوا ہے. جتنے جہاں کچھ تک تو سائنس پہنچی نہیں ہے جو قرآن میں بیان ہوئے، تو ان پہ تو ہم ڈسکشن کر ہی نہیں سکتے. کچھ ایسے جو قرآن میں بیان ہوئے جس پہ سائنس بھی پہنچی ہے تو اس نے اپروف کیا ہے کہ قرآن میں جو فیکٹس ہیں مطلب وہ میچ کرتے ہیں. تو جناب یہ ہے کائنات کے حوالے سے غور و فکر کی دعوت ہے. تو ایک لسٹ ہے لمبی، اور ویسے بھی لوگ ایمان لے آتے ہیں. کچھ تو قرآن کی تلاوت سن کر ایمان لے آتے ہیں، کچھ ایسے بھی واقعات ہیں جو مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد کا ماحول دیکھ کر ایمان لے آئے. تو اللہ جس کے دل میں ڈالے. بات اصل یہی ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. اگر دل میں تعصب لے کے آپ چلیں گے تو آپ کو کوئی چیز متاثر نہیں کرے گی. دل تعصب سے پاک ہوگا تو چیزیں دل کے اندر اتریں گی. بہت خوبصورت دعائیں. یہ ہمارا الحمدللہ حفظ کا گروپ چل رہا ہے اس کا، تو حفظ کر رہی ہیں خواتین اس کو. تو اگر کوئی حفظ کے علاوہ بھی تفسیر سن رہا ہے تو وہ کوشش کرے کہ پورا رکوع نہ بھی کرے تو ان دعاؤں کو ضرور حفظ کرے. بہت خوبصورت دعائیں ہیں. اللہ رب العزت ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.